शादी के कुछ अरसे बाद मेरी बीवी मुझसे झगड़ा करके अपने मैके चली गई और मैं एक रात के लिए 500 रुपये देकर 17 साल की एक लड़की को ले आया। लेकिन जब मैंने अपनी ख्वाहिश पूरी करने के लिए इसके कपड़े उतारे तो मैं कांप उठा, क्योंकि इसका पूरा जिस्म। ये रात मेरे लिए किसी क़यामत से कम न थी। मेरी आंखें ऐसे भयानक मंजर देखकर पत्थर सी हो गई थीं। वो लड़की जिसे कुछ देर पहले मैं बहुत खुशी खुशी अपने साथ अपने घर लाया था, इस वक्त वहाँ अपने टूटे बदन के साथ मेरे बिस्तर पर बेजान सी लेटी हुई थी। और इसके जिस्म की हालत देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। ऐसा लग रहा था जैसे वो धाड़े मार मार के रोना चाहती हो, लेकिन सिसकी कहीं इसकी अंदर ही दम तोड़ गई हो। जिंदा होते हुए भी इसका वजूद मुर्दा था। मैंने इस लड़की के साथ आज की रात के मज़े को चार चांद लगाने के लिए शराब पी रखी थी। मैं अभी भी शराब के नशे में चूर था, लेकिन इस लड़की की हालत ने मुझे होश में आने पर मजबूर कर दिया था। मैं सोच भी नहीं सकता था कि एक 16-17 साल की कम उम्र लड़की का वजूद इस हालत में मुझे देखने को मिलेगा। न जाने किस दरिंदे ने इसके साथ ऐसा जुल्म किया कि इसका सारा जिस्म। मेरा नाम फरीद है और मैं एक सरकारी ऑफिस में नौकरी करता था। ना ही पैसे की कोई कमी थी और ना ही कोई दूसरा मसला, लेकिन मेरी बीवी ही मेरे लिए सबसे बड़ा मसला बन गई थी। हमेशा की तरह हमारी शादी की सालगिरह के दिन भी झगड़ कर अपने महके जा बैठी थी। इसकी हमेशा से यही आदत थी कि जब भी हमारा किसी बात पर झगड़ा होता तो वो अपना सामान उठाती और महके के घर चली जाती। मैं इसे लाख रोकता, समझाता, मनाने की कोशिश करता, लेकिन इसका मिजाज ही ठंडा ना होता। इसलिए जब सालगिरह के दिन ही वो झगड़ा करके घर से निकलने लगी तो मैंने भी इसे रोकने की कोशिश न की। मैं भी रोज़ रोज़ के इस झगड़े से तंग आ चुका था और मैं अब कुछ वक्त सुकून चाहता था। माहा को लगा था कि शायद शादी की सालगिरह के दिन है, मैं इसे रोकने की कोशिश करूंगा, लेकिन जब इसने देखा कि मैं इसे नहीं रोक रहा हूं तो और ज़्यादा गुस्से में घर का दरवाज़ा पीट कर घर से बाहर निकल गई। और मैं मुस्कुरा दिया, क्योंकि इस दफ़ा मैं इसके बगैर परेशान होने वाला नहीं था, बल्कि मैंने सोच लिया था कि मैं इसकी गैर मौजूदगी को एंजॉय करूंगा। हर बार वो सुकून से अपनी महके के घर चली जाती थी और मैं सारा वक्त या तो इसकी खुशामद करते करते गुजार देता या फिर इसके मैके के चक्कर काटता रहता, लेकिन इसका हाल पर छोड़ दूंगा और ख़ुद किसी और तरह से अपनी ख्वाहिश को पूरी कर लूँगा। जैसे ही माहा घर से निकली, मैं फ़ौरन तैयारी की और गाड़ी की चाबी उठाकर गुनगुनाता हुआ गुंगू बाई की हवेली के लिए निकल पड़ा। मैं जानता था कि मेरी सारी ख्वाहिश इसी दर से पूरी होगी और यहीं आकर मुझे सुकून के वो लम्हे नसीब होंगे जिसकी मुझे ख्वाहिश है। गुंगू बाई ने जब मुझे सुबह सुबह अपनी हवेली पर देखा तो मुस्कुरा कर कहने लगी, वाह क्या बात है फरीद साहब, तुम तो बड़े कमाल के मर्द हो जो सुबह सुबह भी अपनी बीवी को छोड़कर गंगू बाई की हवेली को रौनक लगाने आए। वो तन्हाई मुझे यहाँ तक ले आती है और आज भी इसलिए आया हूँ। मेरी बात सुनकर गंगू बाई कहने लगी कि फिर तो तुम्हारे लिए एक बहुत ही अच्छी खबर है। 16 साल की एक बहुत ही नौजवान खूबसूरत लड़की आई है और मैं इसे बहुत ही कम पैसों में कुछ वक्त के लिए तुम्हारे हवाले कर सकती हूँ, क्योंकि वो यहाँ नहीं है और कम उम्र होने की वजह से डरपोक भी है। लेकिन मैं जानती हूँ कि तुम शरीफ मर्द हो, कुछ गलत नहीं करोगे। इस बेचारी के साथ बहुत भयानक हादसा हुआ है, हो सके तो इसका दिल लगाना। 16 साल की कम उम्र लड़की के बारे में मैं सुनकर मैं खुश हो गया। और फिर गंगू बाई ने दाम भी बहुत कम बताया, सिर्फ 500 में। वो मुझे पूरी रात के लिए इस लड़की को सौंपने को तैयार हो गई थी, जबकि इस कोठी में तो कीमत 5000 से शुरू होती थी। मैंने फ़ौरन हामी भर ली। गंगू बाई ने इसे लड़की को बुलाया जिसका नाम कोमल था। वो छोटे छोटे कदमे उठाती गंगू बाई के करीब आई तो मैंने इसे देखकर पलकें झपकाना भूल गया। 16 साल की उम्र में जवानी इस पर टूट कर बरसी थी और मैं इसे देखकर हैरान रह गया था। मैंने
آج تک اتنا معصوم چہرہ اور ایسا بے مثال حسن نہ دیکھا تھا۔ میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ آج رات مجھے ایسے حسینہ کے ساتھ گزارنے کا موقع ملنے والا تھا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ جیسے یہ رات میری زندگی کی حسین ترین رات بننے والی ہے۔ میری بیوی ماہا بھی کافی خوبصورت تھی، لیکن اس کی زبان میں جو آگ تھی اس نے ماہا کی خوبصورتی کو دفن کر دیا تھا۔ اب مجھے اس میں کوئی اچھائی دکھائی نہیں دیتی تھی، لیکن اس کومل کو دیکھ کر میں تو بالکل ہی گھوم گیا تھا۔ میں جلدی سے گنگو بائی کو 500 روپے تھما دیے کہ کہیں ان کا ارادہ بدل ہی نہ جائے، اور ان سے وعدہ کر لیا کہ ایک رات گزار کر میں اگلی صبح خود ہی کومل کو ان کی حویلی لے آؤں گا۔ گنگو بائی سے اجازت لے کر میں کومل کا ہاتھ تھامے حویلی سے باہر نکل آیا تھا اور خوشی خوشی سوچ رہا تھا کہ ماہا کو تو خبر بھی نہیں ہوگی کہ میں اس کے پیچھے کیسی عیاشی کر رہا ہوں، لیکن کہتے ہیں کہ سچ چھپائے نہیں چھپتا اور ایک نہ ایک دن خود ہی سامنے آ جاتا ہے۔ مجھے بھی اندازہ نہیں تھا کہ میرا یہ سچ کھل جائے گا۔ کومل کو لے کر میں سیدھا اپنے گھر میں پہنچا تھا۔ میرا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ یہ پہلی دفعہ تھا جب میں کسی غیر عورت کو تنہائی میں اپنے گھر کی دہلیز تک لایا تھا۔ میری نیت میں فطور تھا، اس لیے میرے ماتھے پر بار بار پسینہ آ رہا تھا۔ آخر کار میں اپنی بیوی سے دھوکہ کرنے جا رہا تھا اور اس کی جگہ ایک بازاری عورت کو جگہ دینے والا تھا۔ میں کومل کو سیدھے اپنے بیڈ روم میں لے آیا اور اسے بیڈ پر بٹھا دیا۔ وہ بہت ہی خوبصورت تھی اور میں اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کی خوبصورتی کی تعریف کر رہا تھا۔ کومل بہت ہی گمسم بیٹھی تھی، نہ ہی کچھ بول رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے نہ ہی کچھ سن رہی ہو۔ مجھے لگا شاید وہ کم عمر ہے اس لیے شرما رہی ہے اور جھجک رہی ہے۔ میں نے محبت سے اسے اپنے قریب کیا اور اسے اور دلاسا دینے کی کوشش کی، اور پھر آہستہ آہستہ جیسے ہی میں نے اسے اپنے بستر پر لیٹا کر اس کے کپڑوں کو جدا کیا تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اس کی حالت دیکھ کر میں سانس لینا بھول گیا تھا۔ ایک پل کے لیے مجھے لگا کہ شاید وہ مر چکی ہے، لیکن نہیں، بس زندہ تھی، سانس لے رہی تھی۔ وہ پلکیں جھپک رہی تھی، لیکن ان پلکوں کے نیچے موجود آنکھوں میں زندگی کی کوئی چمک دکھائی نہ دی تھی۔ میں نے ہکلاتے ہوئے اس سے پوچھا کہ تمہارا ایسا حال کس نے کیا ہے؟ تمہیں کیا ہوا ہے؟ اس نے ویران آنکھوں سے میری طرف دیکھا اور اس کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر تکیے میں جذب ہونے لگے، اور آہستہ سے بولی، ایک درندے نے۔ اس کے لفظوں نے میری ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی سی اٹھا دی تھی۔ میں خاموشی سے اس کا وجود دیکھ رہا تھا، جہاں موجود نشان اس کے لفظوں کی گواہی دے رہے تھے۔ پل بھر میں ہی میرا سارا خمار اتر گیا تھا اور میں اسے چھوڑ کر کچھ قدم پیچھے ہٹ گیا تھا۔ عجیب سی انداز میں کہنے لگی، صاحب جی کیا بات ہے، آپ مجھے یہاں جس مقصد کے لیے لائے ہیں کیا اسے پورا نہیں کریں گے؟ اس کی بات سن کر میں شرمندگی سے بستر پر پڑی چادر اس کے جسم پر ڈالی اور کہا، نہیں، میں صرف یہ جاننا چاہتا ہوں کہ وہ کون سا درندہ تھا جس نے تمہارے ساتھ ایسا سلوک کیا ہے۔ کچھ دیر کی خاموشی کے بعد اس نے مجھے جو کہانی سنائی وہ سن کر میری روح لرز گئی تھی۔ کس طرح وہ ایک درندے تک پہنچی تھی اور اسے درندے نے اس کے ساتھ کیا 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 تھا۔ کومل کی طرف دیکھ کر مجھے بار بار اپنی بیوی کا خیال آ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر بھی بالکل ایسے ہی معصومیت تھی جیسے کومل کے چہرے پر تھی۔ ماں بھی تو گھر سے اکیلی ہی نکلی تھی اور میں نے اسے روکا بھی نہیں تھا، بلکہ اس کے جانے پر خوشی منائی تھی۔ پل بھر میں میرے دل میں یہ خیال آیا کہ اگر ایسا ہی کوئی درندہ اسے ٹکرا گیا تو اپنے گھر پہنچی تھی یا نہیں۔ میں نے کومل کو کہا کہ اٹھ کر تیار ہو جاؤ، میں تمہیں واپس چھوڑ آتا ہوں۔ میری بات سن کر وہ کھڑی ہو گئی اور کہنے لگی، صاحب جی پیسے پورے دینا ورنہ گنگو بائی مجھے بہت مارے گی۔ میں نے اس کی امید سے زیادہ پیسے اسے پکڑائے اور اسے چھوڑنے کے لیے نکل پڑا۔ اسے چھوڑ کر مجھے ماہا کی تلاش میں جانا تھا۔ میں ماہا سے کتنی محبت کرتا تھا اور اس بات کا احساس مجھے کومل سے ملنے کے بعد ہوا تھا۔ میری اور ماہا کی پسند کی شادی ہوئی تھی، لیکن کبھی کبھی شادی سے پہلے جو انسان ہمیں بہت خوبصورت اور دلکش لگتا ہے، شادی کے بعد اس کی خامیاں اور غلطیاں ہم سے برداشت نہیں ہوتی۔ ایسا ہی کچھ میرے اور ماہا کے ساتھ بھی ہوا تھا۔ کسی معمولی سی بات پر بھی رائی کا پہاڑ بنانے اور اتنا جھگڑا کرتی کہ میں اسے بور ہو جاتا۔ شادی کے پہلے ہی مہینے سے ہم دونوں کے بیچ ایک عجیب سی جنگ کی شروعات ہو گئی تھی، جس کی شروعات ہمیشہ ماہا کی طرف
طرف سے ہوتی تھی اور ختم بھی میری طرف سے۔ میں مرد تھا اور چاہتا تھا کہ جب تھک ہار کر آفس سے گھر آؤں تو مجھے گھر کا سکون اور بیوی کا سکھ نصیب ہو، لیکن مہا سے شادی کے بعد نہ ہی گھر کا سکون میرے نصیب میں آیا تھا اور نہ ہی بیوی کا سکھ۔ میرے گھر میں قدم رکھنے کی دیر ہوتی اور وہاں کسی نہ کسی بات پر ہنگامہ کھڑا کر دیتی اور اس کی اسی عادت نے مجھے غلط راستوں کا راہی بنا دیا تھا۔ اپنے گھر سے بھاگنے لگا تھا اور مہا سے کہیں زیادہ وقت اپنے دوستوں میں گزارنے لگا تھا، کیونکہ میں نے کچھ ہی دنوں میں جان لیا کہ میں اپنی پسندیدہ مہا سے کس قدر بور ہو چکا ہوں۔ پہلے تو وہاں بہت حیران ہوا کہ جس لڑکی کو پانے کے لیے میں نے ساری دنیا سے ٹکر لی تھی، اس سے بور ہو گیا۔ میں نے اپنے دوست علی کو بتایا تو وہ کہنے لگا، تو فکر نہ کر، میں تجھے ایسی جگہ لے چلتا ہوں جہاں تجھے سکون ہی سکون نصیب ہوگا، کوئی تجھے جھگڑا کرنے والا نہ ہوگا، بس تیری ساری خواہشیں پوری ہو جائیں گی۔ علی کی بات میں نے ہنس کر کہا کہ کیا تم مجھے جنت میں لے کر جانے والا ہے؟ کیونکہ جیتے جی تو اب مجھے سکون نہیں ملنے والا ہے۔ میری بات سن کر علی زور زور سے ہنستے ہوئے کہنے لگا کہ میں تجھے جنت میں نہیں لے کر جا رہا بلکہ گنگا بائی کی حویلی لے کر جا رہا ہوں، وہاں جا کر تو اپنے سارے غم بھول جائے گا۔ میرے لیے یہ نام بالکل نیا تھا، اس سے پہلے کبھی علی نے کبھی کسی گنگا بائی کا ذکر نہیں کیا تھا اور نہ ہی اس کی کوئی ایسی رشتہ داری تھی۔ خیر سے پوچھا، بھائی کون ہے؟ تو اس نے فوراً ہی اپنے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر مجھے خاموش رہنے کا اشارہ کیا، کہنے لگا خاموش رہو، میری بیوی کہیں سن نہ لے، دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں۔ کیونکہ ہم دونوں ایک ہی منزل کے مسافر تھے، علی بھی یہی کام کرتا تھا، روز گنگا بائی کی حویلی پر جاتا تھا۔ ہم جب تم کو بائی کی حویلی پہنچے تو اندر کے مناظر دیکھ کر میری تو جان ہی نکل گئی۔ ایک طرف طبلے کی تھاپ تھی تو دوسری طرف گھنگرو کی چھنکار، جوان اور حسین لڑکیاں مدہوش تھیں اور ان میں سے کچھ ارد گرد بیٹھی مردوں سے پیسے وصول کر رہی تھیں۔ میں نے مضبوطی سے علی کا ہاتھ پکڑا اور کہا کہ یہاں سے واپس چل، میں ایک شریف گھرانے کا مرد ہوں اور آج تک ایسی جگہ پر نہیں آیا ہوں۔ میری بات سن کر علی ہنستے ہوئے کہنے لگا کہ یہاں ہماری بیویاں ہمیں سکھ نہیں دے سکتی، چھوٹی چھوٹی باتوں پر جھگڑا کرتی ہیں اور ہمیں اپنے آپ سے خود دور کرتی ہیں۔ تیری بھابھی کا بھی یہی حال ہے۔ اس کے رویے نے مجھے مجبور کیا کہ میں گنگا بائی کی حویلی کے راستے پر چل پڑا۔ علی نے زبردستی مجھے تھوڑی سی شراب پلائی۔ میں نے زندگی میں پہلی دفعہ شراب پی تھی۔ تھوڑی سی شراب نے مجھے پوری طرح مدہوش کر دیا اور اس کے بعد میں صحیح اور غلط بھول کر علی کے ساتھ ان جوان اور حسین لڑکیوں کے مجرے کا مزہ لوٹنے لگا۔ پہلی دفعہ مجھے پتہ چلا کہ سکون سرور کیا ہوتا ہے۔ اس دن کے بعد سے میں نے مہا سے جھگڑنا بھی چھوڑ دیا اور جب میرا دل چاہتا میں اٹھ کر گنگو بائی کی حویلی پہنچ جاتا۔ یہاں آ کر میں اپنی بیوی سے دور ہوتا جا رہا تھا۔ مہا اس بات کو محسوس کر رہی تھی کہ میں اسے نظر انداز کر رہا ہوں۔ اب تو ہمارے جھگڑوں میں بھی پہلے جیسی بات نہیں رہی تھی، کیونکہ میں گھر پر وقت بہت ہی کم گزارنے لگا تھا۔ مہا کو مجھے نئی شکایت ہو گئی تھی کہ میں اسے وقت نہیں دیتا اور نہ جانے کہاں کہاں وقت گزار کر گھر لوٹتا ہوں، کیونکہ میں ایک لمبے وقت سے گنگو بائی کی حویلی کے چکر لگا رہا تھا اور وہ جانتی تھی کہ میں اب اس کی حویلی کی حسیناؤں کا دیدار کیے بغیر نہیں رہ سکتا، جو بغیر میرا گزارا ممکن نہیں رہا تھا۔ میں مہا اور اس کی محبت کو بھول بیٹھا تھا۔ گنگو بائی نے مجھے جب میرے سامنے کومل کو پیش کیا اور صرف 500 کے بدلے اسے مجھے پوری رات دینے کے لیے بات کی تو میں بھی خوشی اسے اپنے ساتھ اپنے گھر لے آیا۔ میں نے سوچا تھا کہ میں اس کے ساتھ فل انجوائے کرتے ہوئے اس کے ساتھ خوبصورت لمحے گزاروں گا اور مہا کی کمی کو محسوس کرنے کی بجائے اپنی زندگی کے خوبصورت پل گزاروں گا۔ جب کچھ دیر بعد کومل کو اپنے بستر پر لٹایا اور اپنے جذبات کو سکون پہنچانے کی کوشش کی تو اس کے زخم پر بھرے وجود کو دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے ہیں کہ ایک 16 سال کی لڑکی کے ساتھ کچھ اس قدر درندگی بھی کی جا سکتی ہے۔
تھوڑی دیر پہلے ہی میں نے شراب پی کا ایک گلاس لیا تھا، لیکن اب میرے اوپر سے اس کا نشہ اتر چکا تھا، اور میرے پوچھنے پر کومل نے مجھے بتایا کہ اس کا یہ حال کسی غیر نے نہیں بلکہ اس کے اپنے باپ نے کیا ہے۔ وہ ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ اس کا باپ ایک شرابی تھا اور اس کی ماں کے ساتھ بہت زیادہ جھگڑا کرتا تھا، تو اس کی ماں گھر چھوڑ کر چلی گئی، لیکن کومل کو یہ سوچ کر اپنے ساتھ نہیں لے کر گئی کہ کومل کی خاطر اس کا شوہر اسے لینے کے لیے آئے گا۔ کومل کی محبت تھی اور اس نے یہ مانا تھا کہ اس کا شوہر کسی بھی حالت میں اسے نہیں چھوڑے گا، لیکن کومل کے باپ نے اس کی ماں کی غیر موجودگی کا فائدہ اٹھا کر اپنی شراب کے خرچے پورے کرنے کے لیے کومل کو 1 لاکھ میں ایک 40 سال کے آدمی کے ہاتھ بیچ دیا۔ کومل معصوم اور بھولی بھالی لڑکی تھی، وہ سمجھ ہی نہ سکی کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اور وہاں آدمی کو اپنے ساتھ لے کر سب سے پہلے اس نے کومل کو اپنی ہوس کا نشانہ بنانے کے بعد جسم فروشی کے اڈے پر بیچ دیا، جہاں اس کا پہلے ہی گاہک ایک درندہ ثابت ہوا تھا۔ کومل بہت سی چلائی، لیکن اسے بچانے والا وہاں کوئی نہیں تھا، اور صرف 1000 کے بدلے ساری رات ایک وحشی درندے نے اس کے وجود کو نوچ ڈالا تھا۔ کومل کا کوئی بھی حصہ نہیں تھا جہاں زخموں کا نشان موجود نہ ہوتا، یہاں تک کہ زخم اس قدر گہرے تھے کہ انہیں دیکھ کر اس کی چیخوں کا احساس ہونا مشکل تھا۔ اس درندے کا شکار ہونے کے بعد اسے سکون ہو گیا، کیونکہ خریدنے کا کوئی بھی خواہش مند نہ رہا، اور وہ جسم فروشی کے اڈے سے گنگو بائی کی حویلی تک پہنچا دی گئی تاکہ مجرے کی محفلوں میں کام آ سکے، لیکن زخم اتنے گہرے تھے کہ تھوڑی دیر کے مجرے کے بعد کومل تھک کر بے ہوش ہو جایا کرتی تھی۔ گنگو بائی کومل کے جسم سے تنگ آ چکی تھی، لیکن وہ اس سے ہوئے فائدے کو برباد بھی نہیں کرنا۔ گنگو بائی جانتی تھی کہ میں ایک شریف آدمی ہوں، جو دوست کی وجہ سے ان کے کوٹھے کا راہی بنا ہوں، اور اس لیے انہوں جان بوجھ کر میرے سامنے کومل کو پیش کیا۔ میں اس کی خوبصورت سی شکل دیکھ کر اس پر مر مٹا، اور 500 سن کر تو فوراً ہی اسے اپنے گھر لے آیا۔ کومل کی آنکھوں سے لگاتار آنسو بہہ رہے تھے، اور وہ کہہ رہی تھی کہ اگر اس کی ماں گھر چھوڑ کر نہ جاتی اور اس کا باپ اس کی ماں کو عزت دے کر اپنے گھر میں جگہ دیتا تو شاید آج وہ اس درندگی کا شکار نہ بنی ہوتی۔ میں نے کومل سے کہا کہ اگر وہ چاہے تو میں اسے گنگو بائی کی حویلی سے ہمیشہ کے لیے آزاد کروا کر واپس اس کے گھر اس کی ماں کے پاس بھیج سکتا ہوں، لیکن میری بات سن کر وہ مسکرا دی اور کہنے لگی، اس کا وجود اب کسی قابل نہیں رہا، یہاں تک کہ وہ ماں بھی نہیں بن سکتی، تو پھر پلٹ کر واپس جانے کا کیا فائدہ ہے؟ اس کے باپ کے رحم و کرم پر چھوڑ گئی تو اب کیسے اپنائے گی؟ وہ واپس گنگو بائی کی حویلی جانا چاہتی تھی۔ میں خود اسے گنگو بائی کی حویلی چھوڑ آیا، کیونکہ اسے بہت اچھی طرح معلوم تھا کہ کوئی بھی مرد اب اس کے جسم کو اپنی ہوس کا شکار نہیں بنا سکتا۔ اسے چھوڑ کر میں سیدھا ماہا کے گھر پہنچا تھا، جہاں ماہا رو کر اپنا منہ سجا چکی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی اس نے منہ پھیر لیا۔ ابھی کیوں آئے ہو؟ اپنے گھر میں سکون سے رہو۔ میں نے محبت سے ماہا کو اپنے سینے سے لگایا اور کہا کہ آج کے بعد میرا سارا وقت تمہارا ہے۔ میں جان گیا تھا کہ ایک عورت صرف اپنے گھر کی 4 دیواری میں ہی محفوظ ہوتی ہے، ورنہ باہر کی دنیا تو ایسے درندوں سے بھری پڑی ہے جو معصوم سی عورتوں کے وجود کو نوچ لیتے ہیں۔ میرا اور ماہا کا رشتہ بہت ہی خوبصورت تھا، لیکن میرے ایسے وقت نہ دینے اور اس کی جلدی غصے میں آ جانے کی وجہ سے اس رشتے کی خوبصورتی ختم ہو گئی تھی۔ میں نے ماہا سے وعدہ کیا تھا کہ اب میں اسے سارا وقت دوں گا، اور اس سے وعدہ لیا تھا کہ وہ بھی چھوٹی چھوٹی باتوں پر غصہ نہیں ہوگی، بلکہ میری غلطیوں اور خامیوں کو نظر انداز کر دے گی۔ زندگی کی اصل خوبصورت یہی ہوتی ہے۔ آج ہماری شادی کو 1 سال پورا ہو چکا، اور میں اور ماہا ایک ساتھ اچھی زندگی گزار رہے ہیں۔ اگر ویڈیو اچھی لگی چینل سبسکرائب کر دیں۔